चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, और हस्ब रिवायत हमारा प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल, और फिर अपनी बातें भी होंगी, अपने कश्मीर की बातें भी होंगी, कश्मीर की बातें होनी भी चाहिए। बावला हो जाना, अदाब महफिल भूल जाना, ये निशान होता है तेरे हार जाने का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया, और एक फैसला ऐसा दिया कि जिनको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन कहा था, उनके बारे में कहा कि सदर पाकिस्तान, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी किया। और आज एक करारदाद सेनेट में डॉक्टर अफनान मशाहिदुल्लाह की तरफ से पेश हो चुकी है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की वो, अब पाकिस्तान में आर्टिकल 6 भी इस तरह हो गया जिस तरह संगाड़े बिकते हैं कराची के अंदर वो सर्दियों में। लाडला लाडला ही होता है, वो प्यारा नहीं होता, लाडला होता है। और जब वो उसको दबा के उससे इस तरह लाड किया जाता है कि दूसरे बच्चों को अपनी तरफ मुतासर किया जाता है कि भाई तुम अगर इसको चीज दे रहे तो तुम भी अगर कोई थोड़ी बहुत ही हरकत करते हो तो तुम्हें भी देंगे। और फिर जब वो दूसरे रागब हो जाते हैं ना, इज्तिमाई लाडला नखरे करने शुरू करता है, तो फिर दत्कार दिया जाता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि जो उन पे एहसान करे उसके वो लेतड़े उतार देते। आज उन्होंने खुशाब जलसे में यही कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ सवालों और जवाबों से किया, और असद उमर साहब ने कहा हमें ये मंजूर नहीं है, चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आइन का जो आर्टिकल 6 है ना जी, पाकिस्तान में ऐसे है कि हर तीसरे बंदे पे ये और ये ब्लास्फेमी मर्जी लगाते रहो। वो इत्मीनान रखें, ये किसी पे भी नहीं लगेगा। जिन पे लगा था तो हाँ, उनको जो है वो प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया गया था, प्रोटोकॉल के साथ वापस लाने की भी बातें हुई हैं। वो सुना था ये आगे हुए जी। तो बात ये है कि देखें, जो चीज़ हमें समझनी है हाँ जी, वो ये है कि ये जितनी भी इस वक्त पार्टियां हैं, चाहे वो कोलिशन में बैठी हुई हैं जो हुकूमत कर रही है जी जी, या अपोजिशन में है। जाहिर है कि पीटीआई कोई अकेली तो अपोजिशन में नहीं है, और भी पार्टियां हैं अपोजिशन में, जिसमें तहरीक लब्बाइक भी है, और भी बेशुमार सिंध की बहुत सारी पार्टियां हैं, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं। सारे कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इन पार्टियों से लोगों की तवक्कुआत क्या हैं, ख्वाहिशें क्या हैं। आई थिंक कि जो भी रैशनल दिमाग है, जो अपने माशरे की तरक्की चाहता है और जमहूरियत के पौधे को मजबूत देखना चाहता है, उसको इनके किरदार से बहुत शदीद मायूसी होती है। और वो ऐसे ऐसे सवालात फिर उठाते हैं लोग, और बहुत मुतलिक अंदाज में कहते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने वाली बात है। इमरान खान साहब का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कितना ही सख्त क्यों ना हो, अब तो कुछ लोग उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका तो रोना यह है कि उनको छोड़ें और मुझे पकड़ें। जिस तरह आपने मुझे बनाया था, मुझे वापस इख्तियार में लाने के लिए आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। और हकीकतन क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? क्या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुरुस्त अंदाज में ताबीर और तशरीह करने की पोजीशन में आ गया है? तो ये जो माजी के अंदर जो नेक्सस हमें नजर आए हैं इदारों के सरबराहों के, तो ये नहीं कहते ना। देखें, बात यह है कि वो जब एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो उसमें इदारों के जो सरबराहान हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो गया, आर्मी चीफ हो गया, आईएसआई चीफ हो गया, मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो आईजीज हो गए, ब्यूरोक्रेसी में जो जो चीफ सेक्रेटरीज हैं,
تو ان اداروں نے جو کٹ کیا ہوا ہے وہ دراصل جمہوریت کے بارے میں ہے، جمہوریت کے خلاف ہے. اور یہ جو پارٹیاں ہیں اگر ان کے کردار کو آپ اگر دیکھیں تو وہ انہی کی سہولت کاری کا ہے. یہ حقیقی جمہوریت ان کے بدنوں سے کیا پھوٹ پائے گی؟ کیا یہ توقع لوگوں کو رکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں یا عمران خان کی پی ٹی آئی یہ جو ماضی کے اور حال کے جو تلخ ان کو تجربے ہوئے ہیں اور ان تجربوں کی روشنی میں کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جس سے کہ پاکستان میں جمہوریت حقیقی معنوں میں اپنے سول اینڈ اسپرٹ کے ساتھ بحال ہو. جو جمہوریت حکمرانوں کو اکاؤنٹیبل بناتی ہے، جو معاشروں کو ٹرانسپیرنس بناتی ہے، اداروں کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی اس میں ہمت ہوتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک یہ سارے کمپرومائزز کے ساتھ چل رہے ہیں. عمران خان صاحب پہ انویسٹمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کھل کھلا کے، جو سب کو پتہ ہے، عمران خان خود بھی کہتے ہیں، اور ان کی ناراضگی یہی ہے کہ آپ نے جس طرح میرے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا تھا وہ آپ راستے میں آ کے وہ اٹھا نہیں سکتے، بلکہ آپ کو وہی کچھ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر میری تنقید کا نشانہ آپ کو بننا پڑے گا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جو کچھ جو ہے وہ 9 کیا اپریل تھا نا، وہی وہ جو قومی اسمبلی کا وہ جو جی تحریک عدم اعتماد جو مسترد کی تھی، تو اس پہ انہوں نے دیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ابھی بھی جو ہے وہ ایمبیگوٹی میں ہیں یا مائلڈ ہیں، جو قانون کی نظر میں کوئی واضح کے خلاف تحریک بھی پیش کر دی گئی. لیکن یہ سبھی نے دیکھا، بلکہ کئی دفعہ آپ سے پرائیویٹ بھی دو بھی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی میجورٹی ممبران جس کی طرف ہوں گے وہ پرائم منسٹر ہو جائے گا. وہ اپنے میں سے ہی کسی کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں، باہر سے کسی کو نہیں بنا. اور جب کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس ایوان کا اعتماد کھو دیتا ہے تو اس کے بعد اقتدار سے وہ چاہے جتنی اس کی خواہش ہو چمٹے رہنے کی، اس کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. جیسے عمران خان صاحب کو پھینکا گیا، اپنی تمام تر ہیلو حجت بانے بازیاں، قانون کا سارا کنسپیریسیز، یہ سب چیزیں انہوں نے کی ہیں، اور اس کو ایک بیانیہ بنانے کی بھی کوشش کی ہے، امریکن کنسپیریسیز. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں فرینڈلی حکومتیں قائم کرنے کے لیے حکومتیں کنسپیریسیز نہیں کرتی، وہ تو سپر پاور ہے. اور بھی چھوٹے چھوٹے ملک بھی، آپ پاکستان کو ہی لے لیں کہ پاکستان نے گزشتہ 40 سال ایک جنگ میں اپنے پورے ملک کو جھونک دیا افغانستان کے اندر ایک تابعدار گورنمنٹ لانے کے لیے، اور اس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. پہ در پہ ناکامیوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کوششیں ترک نہیں کی. تو امریکہ سے کیا شکوہ کرنا، تو رشیا سے کیا شکوہ کرنا، تو دوسروں سے کیا کرنا، یہ تو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ کام جو ہے تبھی جا کے رک سکتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیاں ٹرانسپیرنٹ ہوں، وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ بنانے کے ایسے اقدامات کیے جائے کہ پارٹیاں اپنے اسپرٹ کے ساتھ اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہم اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں. اور ادارے جو ہے ان کو بھی یہ یقین آ جانا چاہیے کہ کوئی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم ہونے کی طرف جا رہا ہے جس میں ہمیں اپنے دائرۂ اختیار جو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے اس سے اگر ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے. یہ جب تک پاکستان میں نہیں ہوتا اس وقت تک وہاں نہ امن آ سکتا ہے
نہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ قانون کی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ذاتی پسند اور ناپسند کے اس سسٹم کو آپ رتی برابر بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو روزانہ آپ پی ایم ایل این کی اور نون پی ٹی آئی کی اور ان کی تو میں دیکھتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا فیوچرسٹک پروگرام کیا ہے؟ ریجن کے حوالے سے کیا آپ کا پلان ہے؟ تجارت کے لیے آپ کن کن جگہوں کو بطور ایک ہدف رکھتے ہیں؟ تو جو حکومتیں پروپیگنڈے سے خوفزدہ ہو کے تو اس خطے کے لیے بڑے فیصلے کرنے سے کتراتی ہوں اور بزدلی کا شکار ہوں، کیا وہ کچھ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کے ہاتھ میں مستقبل دیا جائے عوام کا؟ ابھی تک تو پاکستان کی صورتحال یہی ہے، اور اس صورتحال میں کورٹ کا جو فیصلہ ہے، 2-4 ٹاک شوز ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کا تمسکر اڑنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ تو آج ہی پی ڈی آئی کے جیسے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ان اداروں کو خون لگ گیا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ کو اگر سیاست کا شوق ہے تو ایئر کنڈیشن کمروں کو چھوڑ کے باہر آ جائیں، آ کے عوام میں کھڑے ہوں۔ وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں اور وہ جو قاسم سوری صاحب ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں اور صدر علوی صاحب ہیں، ان کے خلاف اس کے بعد صدر علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک بھی پیش کی گئی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ مواخذے کی تحریک کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ٹوٹل نہیں، وہ سنا کہ جو ممبران چاروں صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی میں۔ نہیں، دیکھیے جو ہے نا، آپ کو ووٹ لینے کے لیے، صدر کو منتخب کرنے کے لیے تو چاروں اسمبلیوں کے بھی تائید و حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کے خلاف مواخذے کی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آپ کو 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے۔ جو موجود ہوتے ہیں لوگ جو استعفیٰ دے چکے وہ تو نہیں ہے نا، ممبر ہی نہیں ہے۔ دیکھنا وہ جب تک ہے آپ ہاؤس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے، جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو تعداد لکھی ہوئی ہے وہ تعداد پوری کس نے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہے کہ جو ریزائن، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اسی حکومت کی کہ ایک پارٹی کہتی ہے بھائی ہم نے کھلے بندوں وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہم اس اسمبلی کو تھو کرتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کہ کسی نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم آہستہ آہستہ ان لوگوں کو لے آئیں گے۔ آپ ایک ایسی آس اور امید میں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور وسائل بھی اس غریب عوام کے ٹیکسوں کو، لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ویئر ایز کہ اگر ایک آدمی پبلک میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا، یہ امپورٹنٹ حکومت ہے اور میں اس سے ریزائن کر چکا ہوں، تو اس کے اس اعلان کو قبول کیا جانا چاہیے۔ اب یہ مکھی پہ مکھی مارنا کہ جی وہ آ کے اسپیکر کوئی مہاراج تو نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ تو نہیں ہوتا نا۔ جب آپ کو وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس اسپیکر کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی کہ وہ ایک ایم این اے کو بلاتا ہے اور وہ ایم این اے اس کے پاس نہیں جاتا اور وہ پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ ہم جناب اس اسمبلی میں آئیں گے، ہم ریزائن کر چکے ہیں، اور پھر ساتھ میں مذاق یہ ہے کہ ان استعفوں کو جو اس وقت سٹنگ سپیکر تھا وہ ان کو منظور کر جائے۔ ہاں، آپ نے بیچ میں خامخواہ کی ایک چیز تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے آپ کو نقصان ہونے کے۔ وجہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ استعفے ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ استعفے منظور نہیں کرنے، ادروائز تو استعفے نہ منظور کرنے کا کوئی قانونی بھی جواز نہیں ہے۔ اب جس بات کی کا سہارا لے رہے ہیں، بھائی آپ تو بعد میں منتخب ہوئے اسپیکر، اس سے پہلے اسپیکر نے تو ان کو منظور کر کے الیکشن کمیشن کو لسٹیں بھی بھیج دی کہ آپ ان کو ڈی سیٹ کر دیجیے، ان حلقوں کو خالی تصور کیا جائے۔
تو یہ جو کنسپریسیز تھیوری اور یہ رات کی تحریکیوں کے اندر جو ہے نا جو کھچڑیاں پکتی ہیں، اس دن کی ساری کاروائی مسترد ہو گئی نا، ختم ہو گئی. وہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ وولنگ دی سب معطل. دیکھا نا وہ تو رولنگ دی تھی نا انہوں نے کہ انہوں نے تو اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پون کر دیا، انہوں نے تو وہ جو عدم اعتماد تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا تھا. مسترد کیا جو وہ نہیں کر سکتا تھا. کیسے ایک آج ایک اور اسپیکر. کام ہوا ہے نا، چیئرمین کشمیر کمیٹی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک گئی قسم والے شاہ جعفر افریدی کے خلاف، پھر منظور ہو گئی. پھر نیا چیئرمین کشمیر کیا کہتے ہیں اس کو جی، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے کیا بن گیا، سید باسط بخاری جنگ سے ایم این اے. اچھا ان کو جناب ووٹ مل گئے اور وہ چیئرمین کشمیر. اب ہمارے وطن کے چیئرمین وہ ہوں گے سید آل رسول. نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں بات یہ ہے نا، ہمیں اپنے وطن اور یہ اس چکر میں پڑے بغیر ہمیں سمجھنا چاہیے کشمیر کمیٹی کس کی ہے؟ پاکستان کی ہے نا، پاکستان کے ایم این اے. تو اس کمیٹی نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے جو سوورن انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یا یہ بھی ایک طرح کی پولیٹیکل رشوت ہے، سیاسی رشوت؟ اچھی بات لیجیے کہ وہ بڑی اختیارات ہیں کہ لہذا اس کشمیر کمیٹی سے تو کشمیریوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے کوئی آس امید لگائے بیٹھے ہیں، جن کو اصل میں یہ وہ ہے کہ شاید ہمیں بھی بھرتی کر لیا جائے. کشمیر سے لوگ بھرتی ہونے کے لیے، وہ سردار قیوم صاحب کہتے تھے نا کہ یہاں جناب ہر ایک نے اپنی گردن آگے کی ہوئی ہے پٹا بنوانے کے لیے. تو باقی یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی سے کشمیریوں کا کیا لینا دینا، پاکستان کی پارلیمنٹ سے کشمیریوں کا کیا لینا دینا. کشمیر تو بھائی تھوڑا سا بڑا ہے نا، کشمیر کوئی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہی نہیں ہے، ریاست جموں کشمیر ہے یہ. اگر آپ یعنی ریاست جموں کشمیر کا رقبہ، اس کا ایریا، اس کی ٹوپوگرافک اور ٹوموگرافک پوزیشن دیکھ لیں تو دین آپ کو کشمیر کمیٹی کی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ تو پاکستان کے وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جو جیسے یہاں پارٹیوں کے کوٹے میں جس طرح وزارتیں آتی ہیں، اسی طرح کسی کو بھی اوبلائج کرنا ہو تو اور کوئی نہیں تو کشمیر کمیٹی بنا دی جائے، اور اس کے حوالے سے کچھ فنڈز بھی رکھے ہوئے اٹریکشن رکھنے کے لیے. اس میں کچھ فنڈ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ایسے گنائے بے لذت کا فائدہ کیا. آج میری جی بات ہو رہی تھی کہیں جی میٹ پور کے اندر جی غیر ریاستی جو لوگ ہیں ان کو مقامی لوگوں سے کچھ تعاون کروا کے، کچھ ہوتے ہیں جو غریب بندہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے سرپوش، وہ کچھ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ پہ ادھر کاروبار شروع کر دیتے ہیں. مکان تک بنے ہوئے، وہ بظاہر وہ بندہ وہ ہے جو ہمارا کشمیری ہے، لیکن اس سے انہیں وہ اسٹام وغیرہ رکھائے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس بندے نے کہا جی کہ میر پور کی جو مادری زبان ہے ہماری، اس میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، پنجابی کا عنصر بہت شامل ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا کلچرل جو بات، ہمارا جو اگلا اپنا ایک تھا وہ چینج ہو رہا ہے. تو میں نے اس پہ یہ مطلب کمنٹ کیا، سوچا کہ مجھے باچا خان کی وہ کتاب یاد آ گئی جو 1922 میں انہوں نے حج کے بعد لکھی تھی، جس میں کہا کہ فلسطینی اپنی زمینیں اونے پانے داموں اسرائیلیوں کے نام کر رہے ہیں، اور پھر خود ان پیسوں سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کہوہ پیتے ہیں، شام کو رقص دیکھتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. اور آج ایک دن آ گیا، انہوں نے کہا کہ آئے گا تو اس میں یہ دربدر بھی ہو سکتے ہیں. اور میں نے مہاراجہ ہری سنگھ کا جو 1927 والا وہ ہمارا کیا نام ہے اسٹیٹ سبجیکٹ، وہ ان کی دانش و عقل مندی کا ثبوت تھا، لیکن آج ہم وہی فلسطینی والی حرکتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جب سسٹم کریکٹ ہو، حکمران سہولت کار ہوں، اداروں میں جو لوگ ہیں بھرتی ہوئے ان کو نہ مورل ان کے پاس اسٹرینتھ ہو، نہ پولیٹیکل اسٹرینتھ ہو ان کے پاس، تو الٹیمیٹلی جو کیا چیز پریویل کرتی ہے وہ ملک ریاض صاحب کہتے تھے نا کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا پہیے لگا دیتا.
تو اس کریپٹ سسٹم کے اندر جعلی ڈومیسائل بنوانا، اسٹیٹ سبجیکٹ بنوانا، یہ سب کچھ پاسبل ہے. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ، جب ادارے جو وہاں سو کارڈ ادارے ہیں، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، یہ ویجیلنٹ نہیں ہوں گے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہاراجا کو 1927 میں یہ قانون بنانے کی، یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول لگانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہی تھی کہ بھئی یہ لوگ اقلیت میں نہ بدل جائیں. اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اور یہاں جو لوگوں کا جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں. ان کے پاس ایک ہی ریلائنس ہے اور وہ ہے ان کی زمینیں. تو کل یہ کسی وقت بھی کسی بھی حالت کا شکار ہو کے یہ جو چیز ان کے پاس ہے وہ بیچ دیں گے زمین، اور پھر یہ در بدر ہو جائیں گی. در بدر تو ہم زمینیں بیچے بغیر بھی ہوگے، لیکن آج تک جو ہے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں نا جو بس آزادی آزادی کی باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن جو آبجیکٹو کنڈیشنز کے اندر جو لوگوں کا سپریشن ہے، جو آپ کی آئیڈینٹی کو جو انڈر اٹیک ہے، آپ کی تاریخ ہے، اس میں اتنے کنفیوژن ڈال دیے گئے ہیں کہ ان کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں. یعنی جس ریاست کو آپ کلیم کرتے ہیں اس ریاست کی تاریخ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ نے خود سے بیانیے جو کسی وقت میں سہولت کاروں نے آپ کے منہ میں لقمے دیے، حکمرانوں نے اور سہولت کاروں نے وہ لقمے اپنے منہ میں لے کے بیان کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنی ریاست کو بجائے اس کے کہ اس کو ایک قومی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے، ہم نے اس کو خرید و فروخت کے نظریے کو فروغ دیا. بک کے جی، بک کے جی، بک کے جی. یعنی آپ کو ایک سٹیٹ ملی، اس سٹیٹ کا باشندہ اول آپ کو قرار دیا گیا، آپ اس پہ خوشی بنانے کے بجائے آپ غم بنا رہے ہیں کہ امرتسر کے اندر جو ٹریٹی ہوئی اس ٹریٹی کے نتیجے میں ہمیں بھیج دیا گیا. یعنی کیا آپ انگریزوں کو اپنے جائز وارث سمجھتے ہیں کہ آپ جموں والے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو جب تاریخ کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ المیہ پوری جو خاص کر کے جو مسلمان آبادی ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ہندو پنڈتوں کا بھی یہ المیہ ہے کہ انہوں نے اپنی وہ جو 8,000 مربع میل کا وہ جو دائرہ تھا نا، اس دائرے کے اندر بادشاہت قائم کرنے کے لیے انہوں نے گرد و نواح کی نفی کر دی، اور مہاراجا کے بارے میں ایک ایسا بیانیہ لے لیا جیسے مہاراجا یعنی ڈوگرا جو ہے خاندان یہ کوئی جو ہے وہ وسطی افریقہ سے آیا ہے. اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی کا المیہ دیکھیں کہ مطلب دیکھیں کانگریس تو چلا رہی تھی کوئٹ انڈیا موومنٹ کیونکہ ان پہ انگریز حکمران تھے، وہ ان کے خلاف کوئٹ موومنٹ چلا رہے تھے کہ آپ کا ہمارے ملک میں سے نکل جاؤ. اور ہمارے دماغ کی جو ہے وہ جو اعلیٰ منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی، اور ہماری اس پارٹی نے یہ چلائی جو پارٹی یہ کہتی تھی کہ میں اپنے عہد کی سب سے بڑی پروگریسو قوم پرست آزادی پسند پارٹی ہوں، جو لوگوں کے بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، قبیلہ سانجھے داری چاہتے ہیں. وہ پارٹی مہاراجا ہری سنگھ کے خلاف کوئٹ کشمیر موومنٹ چلاتی ہے. اب ان کے پاس کشمیر کا خاکہ کیا تھا؟ لگتا یہ ہے کہ وہ اسی 8,000 مربع میل کے اندر وہ پارٹی بھی سوچتی تھی. نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئٹ کشمیر کا جموں کشمیر ریاست کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ہمارے ملک کا جو آفیشیل نام ہے یہ جموں کشمیر ہے، ریاست جموں کشمیر میری اور متحدہ ہے وہ، مطلب یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان لداخ ہیں
ہمارا جو خاص کر کے پھر بعد ازاں مسلمان پارٹیوں نے فوکس کر لیا کس کو؟ ویلی کو. اب ویلی کی اپنی وہ تھی کہ بھئی ہمیں کوئی ڈومینیٹ نہ کر لے، ان کی اپنی انسیکیورٹی تھی، اور اس انسیکیورٹی میں وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ یعنی انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کسی کمیونٹی کو انسیکیورٹی سے باہر نکال کے ایک سیکورٹی زون نہ مہیا کریں، تو وہ تو ایسی باتوں پہ کان دھرے گی جس میں اس کی سیکورٹی کا کوئی پہلو نکلتا ہو یا اس کی ڈومینیشنز کا. لیکن آج بھی 75 سال گزر گئے ہیں، ہم اپنی ریاست کی تاریخ کا بیانیہ درست نہیں کر پائے. اور کبھی ہم ان باتوں پہ کتراتے اور بڑے اکڑتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ادھر بلا لیا تو فلاں وفود میں جو ہے وہ جناب ہم جایا کرتے تھے. اور لٹریچر، بھائی تمہارے پاس لٹریچر ہے کیا؟ تمہارا بیانیہ کیا ہے ریاست جموں کشمیر کے بارے میں؟ آپ قطع کلامی معاف کرنا جی. میرے کسی کے ساتھ مجھے بھی کسی نے دعوت دی تھی، تو میرے جیسا کم علم ان لوگ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے اس بات درمیان میں بھی پھنس گیا کسی پروگرام میں. تو میں نے ان صاحب سے سوال کیا، وہ بڑے معروف لیڈر ہیں وہاں پہ کشمیر سے، تو کیا آپ صرف ویلی کو کشمیر سمجھتے ہیں یا جموں کشمیر پورا جو ریاستیں ہیں، گلگت بلتستان، لداخ، یہ پونچھ اور یہ سارا جو ہے یہ جموں کشمیر ہے؟ جی یہ سب ریاست یہی ہے. میں کہتا اگر یہ ریاست ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف ویلی کی آزادی کی بات کیسے کر رہے ہیں کہ جو وہ ہندوؤں کا قبضہ ہے، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جموں پہ بھی قبضہ ہے، رجوری پہ قبضہ ہے، پونچھ پہ قبضہ ہے، لداخ پہ قبضہ ہے، گلگت بلتستان پہ قبضہ ہے، اور یہ جو ہمارے مطلب یہ کہ جموں میں تو ہندو میجورٹی ہے، لداخ میں تو بدھ میجورٹی ہے. یہ جو پان اسلامک موومنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے مفاداتی گروہ ہیں، جی جی آپ ان کو گفتگو میں کہیں بھی پھنسا سکتے ہیں، لاجواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے فوکس جو ہے نا وہ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ان کے آقا نے ان کو جو بیانیہ دیا ہے یہ اسی کو بیان کریں گے. آپ چاہے ان کے ساتھ لاکھ ڈیبیٹ کریں، لاجواب کر دیں، محفل کے اندر جو ہے نا ان سے کوئی سوال نہ بن پائے، اور کسی وقت مسلط کی خاطر یہ کہیں بھی کہ آپ درست کہتے ہیں، لیکن ان نے ماننا نہیں ہے، چونکہ ان کے طبقاتی مفادات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اس طبقے کے ساتھ جو مذاہب کی جنگوں کو اس دنیا میں چھیڑنا چاہتا ہے، جو ہندو ورسز مسلمان کو لڑانا چاہتا ہے، اور اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کتنی بلاسفیمی کرتا ہوں دوسرے مذاہب کی. یعنی آپ فرقہ وارانہ ہمانگی اگر پیدا کریں گے تو آپ کو دوسرے کا بھی تو احترام کرنا پڑے گا نا. پرسوں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، جی ربوہ ایک وہ جماعت احمدیہ کا ایک ہے، جی 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 وہاں پہ کچھ لوگوں نے جانور ذبح کیے عید والے دن، یعنی میں سمجھتا ہوں قربانی ہوئی یا جو بھی ہوا، تو ان سب کو گرفتار کر لیا گیا. علماء نے شکایت لگائی انہوں نے قربانی کی ہے اور یہ جو ہے ان کو آئین پاکستان کے تحت یہ نہیں کر سکتے. اب میں نے اس پہ سوچا کہ اگر ہندو ہمیں وہاں پہ گائے ذبح نہیں کرنے دیتا تو ہم بھی تو اپنے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں بکرا ذبح نہیں کرنے دے رہے. تو ان کے تو چلو مذہب میں وہ مقدس ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عقائد کی لڑائی کبھی بھی معاشرے کو ترقی کی طرف نہیں لے جاتی. انسانیت کا احترام تبھی ہوگا کہ جب آپ یہ سوچ لے کے چلیں کہ آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون اور دوسرے مذہب کے انسان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کی رنگت ایک ہی جیسی ہے، اور اس کو بھی سردی لگتی ہے، اس کو بھی گرمی لگتی ہے، اس کو بھی کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو بھی علاج معالجے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. تعلیم اس کی بھی ضرورت ہے، تعلیم آپ کی بھی ضرورت ہے. وہ چیزیں جو ہماری ایگریڈ اور کنسنسس ہیں، اس کے لیے جڑت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں عقائد کی بالادستی کی جنگ لڑیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. یعنی آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ مذاہب جو بہت نیومریکلی بہت محدود ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن
اس ساری جنگ و جدل کے باوجود انہوں نے اگر اپنا وجود برقرار رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مذہب کو طاقت کے زور پر نہ فتح کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی مذہب کو شکست دی جا سکتی ہے. یہ ان اکاؤنٹیبل بلیف ہے جس پہ آپ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. لیکن اس کو ایک متوازن انسان جو ہے وہ سوسائٹی بناتی ہے، حکومتیں بناتی ہیں، ادارے بناتے ہیں. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ جس میں انسان کو نارمل نہیں رہنا دینا، اس کو اب نارمل کرنا ہے. آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اس معاملے میں آپ کی تعلیم، آپ کا علم آپ کا مجھ سے بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہنا. دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی، کسی کے بھی مذہب کو برا نہیں کہنا. اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا اپنے جو لوگ جنگ میں گئے کہ کسی کی عبادت گاہ کو خراب نہیں کرنا، ان کی کتابوں کو خراب نہیں کرنا، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا. تو بھائی وہ اسلام اور اس اسلام کی وہ تعلیمات تھوڑی ہیں. یہ تو بنی امیہ کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اپنی ہی لائبریریاں جلا دی. آپ دوسروں کی کتابوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہو. ہم نے تو اپنی لائبریریاں جلا دی، ہم نے اپنی درسگاہیں جلا دی، ہم نے اپنے عقل اور دانش کدے جو تھے ان کو مسمار کر دیا. آپ پورے اگر یعنی ہماری جو بادشاہتیں قائم ہوئی ہے ان میں سے کسی ایک بادشاہ کا نام بتا دیں کہ اس نے کوئی دانش کدہ بنایا. آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگیں نظر آئیں گی، آپ کو قلعے نظر آئیں گے، سب کچھ نظر آئے گا. اگر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو وہ دانش کدہ نظر نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب میں آج کہیں پڑھ رہا تھا، اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن 20 ملین بکس جو ہیں وہ آپ کو آن لائن مل سکتی ہیں. 20 ملین، 2 کروڑ. وہ جو دیکھنا 2 کروڑ جو کتابیں ہیں جو محفوظ رہ گئی نا، وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے نا، وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، وہ محفوظ ہو رہی ہیں. لیکن جن کو آپ نے جلا دیا، جو ریسرچ تھی اس ریسرچ کو جلا کے اس کے بعد صدیوں تک آپ نے کسی مفکر کو، کسی دانشور کو، کسی سوال اٹھانے والے کو یہ کہہ کے آپ نے اس کی گردن زدنی کی کہ عقیدے کے اندر سوال نہیں ہے. وہ معاشرے پہ سوال کر رہا، آپ نے اٹھا کے معاشرے کے سوال کو اٹھا کے عقیدے کے سوال پہ بنا دیا. لیکن عقیدے پہ سوال تو اٹھتے ہیں شوکت صاحب، نظریے پہ سوال اٹھتے ہیں. یہ بات یہ ہے نا، یہ آپ ان ادوار کی باتیں کر رہے ہیں جب پروفٹ موجود تھے. وہاں لوگ پوچھتے تھے وحی کیسے آتی ہے، فرشتے کی شکل کیا ہے، خدا سے آپ ہم کلام ہوئے ہیں تو یا آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو ان کی شبیہ کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے ہاتھ کیسے تھے. یہاں تو کسی اگر ہیں جو تھوڑا سا بھی صاحب حیثیت آدمی ہے اس سے اگر یہ سوال کریں کہ جس کو تم مان رہے ہو، میں کل جو اسی لیے وہ پی کے کا میں حوالہ دے رہا تھا، اس میں بڑے اچھی باتیں اس فلم میں وہ ہیں جو روایتیں اس وقت چل رہی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے ہے. یہ خدا کے نمائندے نہیں ہیں اس سرزمین پہ، یہ کسی بھگوان کے، کسی رب کے نمائندے نہیں ہیں، یہ خوف کے نمائندے، خوف پھیلا کے تو اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. اور سوال کرو تو کفر کا فتویٰ. بہت ہی اچھی، میں کہتا ہوں کہ بڑی کریٹو مووی ہے وہ، اور بڑی نالجبل ہے. اس کو آپ دیکھیے. ابھی یہ بات ہماری کہیں سے کہیں چلی گئی شوکت صاحب. ہر دور میں میری اپنی سوچ ہے، مجھے نہیں پتا کل کوئی مجھے کیا کہہ رہا تھا. میں سوچتا ہوں کہ ہر دور میں میرا رب جو ہے، رب کی طرف سے دنیا میں آپ ان کو ایسے کریں مفکر کی شکل میں، دانشور کی شکل میں، سیاستدان کی شکل میں، یا مذہبی پیشوا کی شکل میں، یا سائنس، مطلب ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے.
اور وہ لوگ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں, اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ سوچیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف بھی لے کے جاتے ہوں گے. تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دور میں لوگ موجود ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے نا, یہ اسی کو تو میں کہتا ہوں نا کہ کمپرومائز کیا ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ایگریڈ ہیں, گرمی سردی تو ایگریڈ ہے نا. اب گرمی سے بچاؤ کے لیے, سردی سے بچاؤ کے لیے آپ کو چھت کی ضرورت ہے, آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے, موسموں کے لحاظ سے کپڑوں کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی آ کے تو یہاں عقیدے کا سوال کھڑا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے میں فتنہ پیدا کر رہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کی بالادستی کے لیے تم دوسرے کا گردن کاٹو, تو دراصل وہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کا آپ کو پیغام دے رہا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو منع کریں, آپ کمپرومائز کریں, آپ سرنگوں ہو کے چلے جائیں, دل میں اس کو برا مانیں, یا جرأت کر کے کھڑے ہو کے اس کو کہیں کہ یہ جو آپ پیغام دے رہے ہیں یہ پیغام درست نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, جتنے بھی سائنسدان آئے ہیں, جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں, جتنے بھی حکماء آئے ہیں, جتنے بھی فلسفر آئے ہیں, انہوں نے تو جیو اور جینے دو کی فلسفی کو آگے کیا. انہوں نے تو انسانی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے رہنما اصول مرتب کیے ہیں کہ جس میں لوگوں میں خود بخود ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جس چیز کو پروان چڑھایا گیا ہے وہ ہے بدتمیزی. اب چونکہ معاشرے مختلف ارتقائی مناظر میں جو تہذیبیں تھی وہ لے کے آئے ہیں, تو اتنا اثر نہیں انہوں نے قبول کیا. اب وہ معاشرے جو ہے وہ اتنے جوان ہو گئے ہیں, اس بدتمیزی کے ماحول میں وہ جوان ہوئے ہیں کہ وہ اب بدتمیزی کو ہی اپنا شعار سمجھتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے کے بجائے کوئی علمی ادبی کوئی سائنس کے, اب دیکھنا یہ ایک طرح کا ہمارا فرض کیا ہوا عقیدہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تخلیق ہوئے ہیں یہ خدا نے تخلیق کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائنسدان, یہ سیاستدان, چرند پرند سب. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسان کی اپنی قابلیت ہے, تو اس میں اختلاف کے لیے اس کو کہیں ٹھیک ہے. دیکھیں نا, نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ جو ہے وہ اگر آج سے 400 سال پہلے آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ نہیں تھا. اس وقت تو طاقت کی بالادستی تھی, جو طاقتور تھے وہ فتوحات کرتے جاتے تھے, کالونیاں بناتے تھے. آج دنیا ایک کوڈ آف کنڈکٹ میں آئی ہے, ایک نیا عمرانی معاہدہ یونائٹڈ نیشنز کی شکل میں کر کے, تو انہوں نے کہا کہ کسی ملک کو, کسی قوم کو مفتوحہ بنانا جو ہے یہ ایک کبھی فعل ہے. 1 منٹ شوکت صاحب رہ گیا ہے جی ناظرین و سامعین, انشاءاللہ جو کل کا پروگرام ہوگا نا اس میں شوکت صاحب سے بات کروں گا. اس دفعہ حج کا خطبہ ڈاکٹر عیسیٰ نے دیا, اور وہ ایک بہت بڑے عالم مفکر ہیں, دانشور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھیں جی جو غائب بچے ہیں, ایک وہ ڈاکٹر فہیم کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کے جرم میں, جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن آزاد کشمیر میں یہ احتجاج کرنا کا بھی حق حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح وہ جو 3 سال کا بچہ آج 1 ماہ سے جو ہے نا وہ غائب ہے, اور اس کو برآمد کرنے کے لیے کل انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام اسی پہ بات کریں گے, بحث کریں گے, اور یہ بھی آپ سے بات کریں گے. محترم ناظرین سامعین, آپ سے میں اور سردار شوکت علی کشمیری اجازت چاہتے ہیں. ہمیں سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو دیکھیں, اور کشمیر ریاست, متحدہ ریاست جموں و کشمیر کی کوشش جد و جہد کرنی ہے ہم نے.